आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। बताइएगा कि आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई है? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिए कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ और लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट अल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपके होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हैं? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक भी एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइए, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीक़ाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने की, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं,
ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی. اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دیں کہ تب تک فیصلے کرو, سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہم آلریڈی بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے, ہم تو اوپن بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں, اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا, عمران خان کا مسئلہ, پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے, لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب رزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بات کرو, کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن تو ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے, آئیں, اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے, نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا, اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسے میں اجازت نہیں دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے, ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے, نہ کبھی بعد میں کریں گے. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا, کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے, آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو, روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو, پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو, ربر بلیٹس مار رہے ہو, آنسو گیس مار رہے ہو, لاٹھی چارج کر رہے ہو, ایف آئی آریں کاٹ رہے ہو, گرفتار کر رہے ہو, یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں, میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دیں. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ 18ویں ترمیم 27 میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اس کا پی آئی ڈی کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں, ادھر جو پاورفل طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں, اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو, ٹھیک ہے. میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی, اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں, پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہیں, ٹھیک ہے, مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 عمر کتنے پرچے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 56 ایف آئی آریں میرے اوپر ہوئی ہیں, اس میں ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر ایف آئی آر ہی نہیں ہے. اچھا, باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں, اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے. اس دن مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا, میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں خواجہ آصف, میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر سٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے, پورے سسٹم سے, پورے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور بلوچستان سے. چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر سٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر سٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر سٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک مومند, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں, نشہ گردی ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس, میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس.
تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے, تو اس پہ خواجہ آصف تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. میرا یہ سوال ہے گنڈاپور صاحب جی لیڈیز کو دے دیں موقع. اچھا آپ نے تحریک کی بات کی, ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پاکستان طریقے سے آپ کافی تحریکیں چلا رہی ہیں, احتجاج کر چکی ہیں, جلسے کر چکی ہیں, لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہو. البتہ پارٹی کی جانب سے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اس تحریک کا مقصد پورا ہوگا یا حکومت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ لوگ کی پریس کانفرنس ہو, چاہے پاک بھارت کی جنگ ہو, خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہوا, آپ لوگ کا سب سے پہلا ایک موقف ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی. کیا عوام کے مسائل سے سب سے زیادہ ضروری بانی پی ٹی آئی کی رہائی؟ پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس سے پیدا کرنا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرنا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے, ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مجھے کچھ بات کرنے اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. پانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو پانی پی ٹی آئی کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیت توڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا صاحب نے کی شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات آپ یہ سنیں, آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے,
میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں، اس کے 3 لوگوں کے علاوہ، اس کے سارے فارم 47 ہیں، یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے، وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا، تو تکڑا ہو جا، تو آگے گرا لے، تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا، اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں، پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو. تمہیں لوگوں نے دھتکارا، ٹھڈے مار کے نکالا، عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے، اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے، وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے آیا، تو بلوچستان سے ہوا ہے، باتیں تو پختونخواہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت، تو خود فارم 47 پہ ہے، تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں، پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے، ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا. میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد، پتہ تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جنازے پڑھائے گا، وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے، ضرورت ہے مولانا صاحب، آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا، کیمرے لگاؤں گا. پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا، یہ غیر سیاسی باتیں ہیں، یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے، اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب. میں اتنا کہوں گا، باقی آپ بات کریں. جواب دیں آپ جواب دیکھیں. میں آپ کر رہے ہیں، لاسٹ لے لیں پھر بات کریں. میں لاسٹ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. آپ لاسٹ سوال آپ لاسٹ سوال آپ لے لیں، پھر رائے صاحب بات کریں. جی آپ لوگ کے جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں ان کے آپس میں رفت ہے، مسائل ہیں ان کے آپس میں. ہم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی تو مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی پنجاب کی بات میں کرتا ہوں. آپ لوگ کے لوگ خان صاحب کے لیے لیکن خان صاحب کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے پنجاب کے اندر آپ آئے ہیں لیکن آپ کے پاس جو سینئر قیادت ہے پنجاب کی، آپ تاریخ کے حوالے سے چلے ہیں، علی حمزہ صاحب آئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی خواہش پر ان کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. پہلی بات تو یہ پنجاب کا تو جواب دے دیں گے راجہ صاحب، ایسی کوئی بات پہلے تو ہے نہیں. دوسری بات میں اوور آل بات کرتا ہوں پارٹی یونٹی کے اوپر. دیکھیں ہماری پارٹی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں بھی بہت زیادہ دیں، اور جب پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں کام کر رہا ہوں. اور کل میں نے جو بڑی ایک واضح بات کی ہے رات کو، وہ یہ تھی کہ ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا لیڈر ایک ہے، ہماری پارٹی ایک ہے. تو اس وقت وہ فیصلے جو عمران خان صاحب نے کرنے ہیں، ان کی رہائی تک اس کے اوپر ایک کی ٹانگیں نہ کھینچو. یونٹی کے ساتھ فوکس کرو، اپنا مقصد حاصل کرو. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، عمران خان صاحب کا اختیار، ان کے فیصلے وہ خود کر لیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیل میں پنجاب کی یہ بات کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. ایک گھر میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک گھر ہیں، ہم ایک فیملی ہیں. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں، مضبوط ہو کے کھڑے ہیں. اور اب یہ طریقہ جو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو اس میں پہلا جو میسج ہے ہمارا، اور جو پہلی بات ہے جو کل میں نے کی ہے، وہ یہی کی ہے کہ اس میں پہلے ہم نے اندر خود یونٹی پیدا کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شکریہ. قاسم اور سلیمان کی پاکستان واپسی کو لے کے عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کسی میں لینڈ کریں گے یا اسلام آباد میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جواب میں دے دوں. ایک جواب میں دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے
भाई आ गया क्वेश्चन आ गया भाई जी, आप भी कर लें बीच में। टोटल 200 हैं, 56 तो खाली एक दिन के हैं। जाने की इजाजत नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन केपी हाउस से आप लाहौर पहुंच जाते हैं। एक ये चीज कि किस तरीके से क्यों, क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? खैर तो है यार, मैं सूबे का वजीर आला हूँ। अच्छा सर, वो तो आप नेक्स्ट टाइम आप ही घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। 1 मिनट यार, आप पीटीआई के बहस का जवाब दो यार। सेंसिबल, लेट्स स्टे ऑन सेंसिबल क्वेश्चंस। उसका जवाब इंपॉर्टेंट है प्लीज। आपका भाईजान, आपकी बात सुन ली है मैंने भाई, सुन ली है। जहां तक बात है इमरान खान के बेटों की, देखें इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं और पाकिस्तान आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहां तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है ना शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूं कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो, पहली बात। लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई भी नहीं है। जहां तक उनके आने की बात है और ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं आने देंगे, तो इसे अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है कि एक बंदा अपने मुल्क में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। वो यार ये हुकूमत है, मैं एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को आज भी पसंद है और ये फिरौनियत की जो एक पॉलिसी लोग इख्तियार कर लेते हैं, फिरौन का हाल तारीख में देख लो, जिसका हाल हुआ था इनका वही हाल होना है। जी आप बात करें यार, बता दिया भाई यार, मेरी यार सुनो यार, एक बात बार बार ना करो ना। आपको बता दिया है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त तक वो पीक पे जाएगी। कितनी पीक पे हम ले जा सकते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप सब हमारी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की है। उसके बाद आगे क्या होता है, मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें। जी प्लीज आप बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।